बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेशनेस ऑफ साउल में खुश आमदीद नाज़रीन, ये वाक़या अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदे हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, जिसको सुनकर आप भी ऐसे ही हैरान व साकित होंगे जैसे कि मैं हुई। ये हर उस इंसान के लिए सबक आमोज़ है जो ख़ुद को दूसरों से बरतर समझता है, चाहे वो किसी भी हैसियत से हो। नाज़रीन, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग, ज़ाहिद, आबिद और आरिफ बिल्ला के अलावा हदीस व तफसीर में भी एक मायानाज़, जलीलुल कदर इमाम और मुफस्सिर मुहद्दिस थे। कहा जाता है कि आपको 30,000 हदीसें हिफ्ज़ याद थीं और कुरान मजीद को तमाम रवायात में 7 क़िरातों से पढ़ते थे। एक मरतबा आपने सफ़र का इरादा किया। आपके शागिर्द और मुरीदीन की जमात में से बहुत से शागिर्द और मुरीदीन भी आपके साथ चलने लगे, जिनमें हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा काफ़िला खुदा ताला के फ़ज़ल करम से नहायत अमन व अमान और आराम व सुकून और इत्मीनान के साथ मंजिल ब मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। हमारा गुज़र ईसाइयों की एक बस्ती पर हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी के ना होने की वजह से हम अब तक नमाज अदा ना कर सके थे। हमने बस्ती में पहुंचकर पानी तलाश किया। हमने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। इस दौरान हम चंद मंदिरों और गिरजा घरों पर पहुंचे, जिनमें आफताब परस्तों, यहूदियों और स्लेब परस्तों, नसरानियों के राहबान और पादरियों का मजमा था। कोई आफताब को पूजता था, कोई आग की पूजा करता था और कोई सलीब को अपना क़िबला हाजात बनाए हुए था। हमने जब ये देखा तो हम सबको ताज्जुब हुआ और हम इन लोगों की कम अक्ली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़े। आखिर हम घूमते घूमते बस्ती के किनारे पर एक कुएं पर पहुँचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भरकर एक दूसरे को पिला रही थीं। इत्तफाक से शेख मुर्शद हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी की नज़र इन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि अपने खुदादात हुस्न जमाल में सब लड़कियों से मुमताज़ होने के साथ साथ खूबसूरत जेवर और लिबास से भी आरास्ता थी। शेख की आंखें इसकी आंखों के साथ चार होते ही हालत बदलने लगी और चेहरा बदलने लगा। इस इंतशार तबाह की हालत में शेख इसके पास मौजूद लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगे, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया कि ये इस बस्ती के सरदार की लड़की है। शेख ने कहा, फिर इसके बाप ने इसको इतना जलील क्यों बना रखा है कि कुएं से खुद ही पानी भरती है? क्या इसका बाप इसके लिए कोई नौकर नहीं रख सकता जो उस लड़की की खिदमत करे? लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, मगर इसका बाप एक नहायत अकील और समझदार आदमी है। इसका मकसूद ये है कि ये लड़की अपने बाप के मालो मता, खश्म ख़दम पर तकब्बुर करते हुए कहीं अपने फितरी अखलाक ख़राब ना कर बैठे और निकाह के बाद शोहर के यहाँ जाकर इसकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़े। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद सर झुका कर बैठ गए और पूरे 3 दिन इसी तरह गुजर गए। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं और ना किसी से बात वगैरह करते हैं। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक़्त आता था तो नमाज अदा करते थे। मुरीदीन और तलामज़ा की कसीर तादाद शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे कि कोई तदबीर नज़र नहीं आती थी। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। तअज्जुब और परेशान हाल में कहा कि कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है शेख? शेख ने कौम की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ऐ मेरे अजीज़ों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूँगा? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है, इसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम अज़ा जवारिह पर उसी का तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरज़मीन को छोड़ दूँ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे आका, आप अहले इराक़ के पीरो मुर्शिद हैं और इल्म फ़ज़ल और ज़ुहद व इबादत में शाहरा आफ़ाक हैं। आपके मुरीदीन की तादाद इस वक्त 12,000 है। बहुत हो चुका है। कुरान मजीद के तो फ़ैल से हमें और इन सब को रुसवा ना कीजिए। शेख ने फरमाया, मेरे अजीज़ों, मेरा और तुम्हारा फ़ैसला तकदीर खुदाबंदी हो चुका है। मुझसे विलायत का लिबास सल्ब कर लिया गया है और मुझसे हिदायत की अलामात उठा ली गई हैं। शेख ने यह कहकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, फ़ैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है।
اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے پوچھا۔ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا، اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سوٹ چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں خنزیر چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ خنزیر چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا طوفان امڑنے لگا۔ بے مشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ خنزیر چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نثارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تجھ ہی پر بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، اور زمین پر مرغے بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا، ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ وہ آیتیں جو 2 آپ کو یاد ہیں وہ کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے، وَمَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ حسرت و غم کے بعد شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ نے مجھے کہا، پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔
تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ دوستو، حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیے پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ شاگردوں کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کر سکے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب اور بے چینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب ہو گئی۔ اسی حالت میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔
اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا تھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھیں، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ اب وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے بچائے اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ سچا واقعہ اور سچی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔